अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। इमरान खान और रेहाम खान के दरमियान तलाक होगी, मामलात तय पा गए। शरन तलाक नहीं हुई, कानूनन नहीं हुई, लेकिन मामलात तय पा गए हैं जो अभी तक खबरें हैं। इसके ऊपर हमारा एडिटोरियल कमेंट होगा। हम निजी मामलात पर अमूमन कमेंट नहीं करते, लेकिन हम वजाहत करेंगे कि निजी मामला क्यों नहीं रहा, किस वजह से नहीं रहा, और इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है उसको तज्ज़ियाती ज़ाविये से हम किस तरह देखते हैं। ज़ल्ज़ले के मामले के ऊपर भी हमारी नज़र है। कल मैं खैबर पख्तूनख्वा गया, पेशावर के अंदर जाकर हमने बहुत सारे मामलात देखे। कंपनसेशन दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी रिलीफ सामान भी पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। आज परवेज़ रशीद साहब ने एनडीएमए के चेयरमैन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रेस्क्यू का काम ख़त्म हो गया है, एदाद-ओ-शुमार हमारे सामने है। इस मरतबा 2005 की निस्बत आपको रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट नज़र आया, स्विफ्ट नज़र आया, लेकिन क्या वाक़तन ज़ल्ज़ले के मामले पर हमारी तैयारी है? हम आपको चंद एक खौफनाक लेकिन अहम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से पर आते हैं नाज़रीन। सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर पहले फ़ेज़ में बल्दियात के इंतखाबात हैं। 3 मरहलों में ये इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के अंदर इंतखाबात का आगाज़ कल से होगा। 12 पंजाब के हल्के, जबकि सिंध के 8 अज़ला के अंदर बल्दियात के इंतखाबात होंगे। जो ज़िले हैं बहुत अहम है। आप समझें कि सिंध और पंजाब का दिल कल कंटेस्ट कर रहा होगा ये इंतखाबात, और तमाम जमातों का ज़ोर इसके ऊपर लगा हुआ है। वजह क्या है? पंजाब के अंदर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चकवाल, भक्खर, नानकाना साहब, कसूर, पाक पतन, ओकाड़ा, लोधरा और बिहाड़ी। तो आपको साउथ भी नज़र आता है, इसके अंदर मरकज़ भी नज़र आता है, पंजाब का सेंट्रल पंजाब भी नज़र आता है। सिंध के अंदर खैरपुर, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद, कश्मोर, कंदकोट बहुत अहम तरीन अज़ला हैं। इन इंतखाबात के अंदर नाज़रीन पंजाब में कुल 2,85,000 वोटर्स अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यानी आप अगर इन हलकों के अंदर मौजूद हैं तो आप कल अपना वोट इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिंध में 46,000 18,000 वोटर्स अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में यानी 2,47,00,000 वोटर्स जो हैं वो उनकी तरफ से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल होगा। हमें इस मामले पर बात करने के लिए नाज़रीन स्टूडियो में हमने दावत दिया तलाल चौधरी साहब को, जो रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी। महरीन अनवर राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगी फ़ोन पर, अभी वो रस्ते में है। पीपल्स पार्टी कम से कम पंजाब की हद तक हमने देखा बहुत कम कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं, इनसे बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुशीर मीडिया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सिंध के मामलात पर भी बात करेंगे और पंजाब के मामलात पर भी। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। तलाल साहब, कितना अहम है आपकी जमात के लिए ये इलेक्शन? क्योंकि सिंध में तो खैर मैं देख रहा था कैंडिडेट्स की तादाद बस ना होने के बराबर है, पंजाब में ज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो एक तो आप सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कितना अहम है आपके लिए ये इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन भी जो है जी, वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो पंजाब में है। 2 करोड़ के करीब आपने जैसे बताया कि वोट्स इधर हैं, 46 लाख के करीब उधर है, और यकीनन पंजाब में हमारी पार्टी जो उसकी फुटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो हमें बहुत ही ये मुश्किल पेश आई टिकट्स देने में, क्योंकि हमारे पास उम्मीदवारान बहुत ज़्यादा थे और हमें वो सॉर्ट आउट करने में, उन्हें आगे लेके आने में वो काफ़ी मुझे जो इस इलेक्शन में मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैंने ऑन दी रिकॉर्ड भी कल परसों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद और जड़ावाला में कहा है, कोई यानी मैं आपको फिगर्स दूँ, कल भी आप मेरा ख्याल कोई नशरियात करेंगे और मेरे फिगर्स को फिर टैली कीजिएगा। जितनी टिकट्स शेयर ने दी हैं 75% से ज़्यादा जहाँ टिकट हमने दी है वो जीतेगा। ये आपने कैलकुलेशन कर रहे हैं या बाद में कहेंगे अगर नतीजा आपके इससे टैली कर गया? तो उन्होंने कहा देखा ये तलाल चौधरी को पहले ही रिजल्ट का पता था। 3 दिन से कह रहा हूं, और इसकी वजूहात है। क्या वजह? देखिए, सबसे बहुत ज़्यादातर पार्टियां तो पूरे हलकों में कैंडिडेट नहीं दे सकी। अगर कैंडिडेट्स दिए हैं तो वो हमारा इंतज़ार करते रहे, यानी नून लीग का, कि ये दें तो बाकी बच्चों में से किसी को कोई टिकट दिया जाए, और उसके बावजूद भी इनके पास नहीं है। और उसके बाद देखिए इलेक्शंस होते हैं, अब ये सारा परफॉर्मेंस पे। 2013 में अगर मैंने अपने हलके में इलेक्शन लड़ा और जो फिर पार्टी ने वादा पूरे किए हैं, नहीं किए हैं, पेशकदमी की है, कोई तकमील के लिए कोई काम किया है, तो लोग ये देखते हैं। लोग इस तमाम तनाज़र में हमारी कारकर्दगी भी देख रहे हैं, और वो वोट डालते हुए ये ज़रूर देखेंगे कि अब ये जो वादे कर रहे हैं क्या ये भी पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। मज़ीद बरा ये कि हुकूमत भी आपकी है।
اگر میں آپ کو حکومت سے ذرا چلے یہ تو اب پنجاب ایڈوانٹیج ہے نا میں جی یہ جو 2 پریس کانفرنس کا میں اپنی کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے اس میں ایک گزارش کی اور آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ میڈیا آپ ہمارے جج کے طور پر رول پلے کریں. ہم نہیں چاہتے کہ بالکل کہیں آپ کو حکومت کا انفلوئنس نظر آئے, حکومت کا کوئی عمل دخل نظر آئے. آپ ایک جج کا رول پلے کریں اور اگر کہیں ہو تو بتائیں, مگر کسی کو بلا وجہ رونا نہیں اب چاہیے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم NA-19 جیتے ہری پور, وہی رونا کلانا جی, وہ ہم دیکھے گلگت کنٹونمنٹ, یہ تو ہماری حکومت نہیں تھی طلعت صاحب. اور یہاں پر اگر ہماری حکومت تھی جہاں خان صاحب دن رات بیٹھ کے محنت کرتے رہے, ہم وہ بھی الیکشن جیتے ہیں. تو یہ الیکشن میں آپ کو ابھی اسی دوران آپ کو میں پورے فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں گا, کل آپ رزلٹ آئیں گے, آپ میچ کی ٹیلی کرتے ہیں. ٹیلی کے اوپر ہم آئیں گے. عمران اسماعیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر کہا جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا موقع تھا اور بہت بڑا موقع ہے, لیکن میں جب کینڈیڈیٹس کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو مجھے آپ کا فٹ پرنٹ, جس کو کہتے ہیں سیاسی فٹ پرنٹ, سندھ کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ؟ شکریہ طلعت. میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری انٹیریئر سندھ کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اربن اور رورل میں, تو شاید رورل میں ہماری کمزوری رہی ہے اور اس میں کینڈیڈیٹس اس تعداد سے نہیں کھڑے ہم کر سکے. ہماری کمزوری رہی کہ جس تعداد سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن بہرحال جتنے بھی وہاں سے کھڑے کیے ہیں انشاءاللہ فائٹ دیں گے. باقی اگر ہم اربن ایریاز کی طرف آ جائیں, کراچی کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم نے آن دا کانٹری 93% سیٹوں کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں, اور نہ صرف کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں بلکہ تگڑے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست یہاں پہ فائٹ ہوگی, اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی رزلٹ. عمران خان صاحب نے سندھ کے اوپر فوکس رکھا, آپ کو بھی ظاہر ہے آپ بھی ساتھ ہوتے تھے. میں اربن سندھ کی بات نہیں کر رہا, رورل سندھ کے اندر بھی وہ گئے, وہاں پر انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے پریس کانفرنسز کی, انہوں نے بتایا کہ کس طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہی الزامات جو انہوں نے نون لیگ پر لگائے کل, اور کہا کہ MQM ہے یہ پنجاب کی, پیپلز پارٹی پر بھی وہی الزامات لگائے. آپ کی سندھ کی قیادت کے ساتھ بات چیت بھی چلتی رہی, تو کوشش تو آپ نے کی ان روڈز بنانے کی, اور موقع بھی ہے اگر واقعتاً یہ تمام پارٹیز ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب پر تو سب کی توجہ ہے, لیکن سندھ کو کلی طور پر ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ کہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر روایتی جماعتیں جیتتی چلی آ رہی ہیں ان کا زور بہت زیادہ ہے, اور آپ جیسی پارٹی کے لیے رستے بنانا مشکل؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی زیادہ رہی پاکستان تحریک انصاف کی. میں اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا کہ اگر تھوڑی محنت ہم نے کی ہوتی تو ہمیں وہاں پہ بہتر رزلٹ اور زیادہ کینڈیڈیٹ مل سکتے تھے. لوگ انتظار کر رہے ہیں تھرڈ آپشن کا, وہاں پہ تھرڈ آپشن کا, سیکنڈ آپشن کا کوئی آپشن وہاں پہ ہے نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ ان کے پاس. تو وہ چاہے جو کچھ جیسا بھی معاملہ ہو جائے وہ مجبور ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے. سامنے کوئی جماعت کنٹیسٹ اس معنی کر کے نہیں کر رہی جیسے حقیقتاً کرنا چاہیے. اور بڑا سیاسی گیپ ہے سندھ کے اندر اس فضا میں کہ وہاں پہ اور کوئی جماعت موجود نہیں ہے. یہ ہماری اپنی کمزوری رہی ہے, جیسا بھی سمجھ لیں. کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیونکہ آپ ڈیپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور صرف سندھ کی معاملات ہی ہم نہیں آپ سے بات کریں گے. پنجاب کے اندر ابھی طلال چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ جہاں پر ہم نے ٹکٹ دیا ہے انہوں نے تقریباً کوئی سیٹ چھوڑی نہیں ہے, اگر میں غلط نہیں, آلموسٹ 80% پہ ٹکٹ دیا ہے, 20% باقی انڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ نہیں 20% پہ اس لیے اوپن چھوڑا ہے کہ وہاں مقابلہ ہمارے ہی امیدواروں کے درمیان ہے. یعنی وہاں ہم بالکل ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان آزاد میں سے وہی آزاد جیتے گا. ہم نے ان سے وہی میں گزارش کر رہا ہوں, تو وہ آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آپ ایک بھی ایسا حال. تو آپ عمران صاحب ذرا کوئکلی پنجاب کی صورتحال بتلائیے گا, ہم ظاہر فور کاسٹ نہیں چاہتے آپ. جی سر, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر طلال چودھری صاحب کا یہ انالیسز ہے, اور یہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہیں طلال چودھری صاحب ہماری طرح, یہ اگر انالیسز دے رہے ہیں کہ جی 100% سیٹوں سے جیتیں گے, ویسے بڑی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں 75% تھا, اب 80 پر پہنچ گئے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ہم نے کینڈیڈیٹس اکٹھے ٹکٹس ان کو دیے ہیں, 80% ہمارے پارٹی کے ٹکٹ پہ ہیں, اور باقی 20% جو ہے وہ آزاد ہیں جو ہمارے کوئی بالٹی ہے, کوئی ہیرا ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے لڑے ہیں, اس طرح کی بات کریں نا. یہ بالٹی جیتے گی, ہیرا جیتے گا, دوسری طرف سے شیر جیت جائے گا, یہ جی.
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں ہے، انہونی بات کر رہے ہیں. یہ کل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کل کس طرح مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے نا، یہ فرق الیکشن ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جہاں سے انہوں نے کہہ دیا جی وہیں سے بندہ جیت جائے گا، یا ہر جگہ سے جو تحریک انصاف کریے وہ جیت جائے گا. یہاں پہ گلی محلے کے لوگ اپنے پسندیدہ شخص کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ان الیکشنز کے اندر انڈیپینڈنٹ زیادہ جیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا میسیج گھر گھر گلی گلی پہنچایا ہے. خان صاحب نے بڑی محنت کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے پنجاب میں، اور انشاءاللہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے، یہ جو ابھی پہلا فیز ہے، اس کے اندر تحریک انصاف واضح طور پہ کامیابی حاصل کرے گی اکثریت کے ساتھ. فیصدیت میں بتانا چاہیں گے بیفور آئی گو ٹو میرین انور، فیصدیت میں بتانا چاہیں گا واضح فیصدیت تو میں نے اکثریت آپ سے کہا، واضح اکثریت انشاءاللہ تحریک انصاف کی آئے گی. اگر فیصدیت میں ہم جائیں تو میں جا نہیں پاؤں گا. اکثریت کہہ دیا تو 51 تو منیمم ہوگا نا، 51 تو پھر منیمم ہوگا، 51% منیمم. ڈیفینیٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میجورٹی شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین یا میئر جس کو آپ کہتے ہیں وہ آئے گا. میرین انور زیادہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرین صاحبہ کین یو ہیئر می؟ میرین انور زیادہ صاحبہ مجھے آ رہی ہے. جی جی ذرا یہ فرمائیے گا، میں دوبارہ وہی سوال جو میں نے دونوں باقی پارٹیسپینٹ سے کیا، پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب کے اندر، آپ نے انڈیپینڈنٹس پر زیادہ ریلائے کیا ہے؟ 30% سیٹیں بھی بعض جگہ پر میں دیکھا، 30 سے 40% سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر تو آپ کے لوگ نظر نہیں آئے، جو ہو سکتا ہے مجھے دکھائی نہ دے رہے ہوں. کیا یہ درست ہے اعداد و شمار یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ نے جو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں. طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ حقائق کو ایک تو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، وہ سیاسی لیڈر ہو یا سیاسی کارکن ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اور پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، آپ یہ جانتے ہیں اور اس پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. مگر جیسے کہ آپ نے دیکھا بہاول نگر میں پیپلز پارٹی کے کافی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ محنت کی جا رہی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کی جا رہی ہے، مگر زیادہ تر یہ کیونکہ لوکل باڈیز کا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ برادری سسٹم ہے، لوکل آپ کے مکس اپس ہوتے ہیں، تو جہاں پہ حکومت جس صوبے میں جس پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے اس کو ایج ہوتا ہے. جیسے آپ سندھ میں دیکھیں کہ 707 ایسے جگہ ہے جہاں پہ بلا مقابل ہوا ہے. یہاں پنجاب میں ایسے ہوا ہے. اب پنجاب میں جیسے طلال چودھری صاحب ایک تجزیہ پیش کر رہے تھے، ظاہر ہے حکومت کا خمار ہوتا ہے، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ خمار سر چڑھ کے بولتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹف مقابلہ ہوگا آزاد کے درمیان، مسلم لیگ نواز کے درمیان، پی ٹی آئی کے درمیان، اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کھڑے وہاں پہ بھی ٹف مقابلہ ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جج بن جانا چاہیے میڈیا کو، تو میڈیا کو میرے خیال میں اپنا کام کرنا چاہیے، ورنہ ججز کو چھٹی پہ جانا پڑے گا. اور جہاں تک بلدیات کا تعلق ہے، ہم ججز نہیں بن رہے، ہم ججز نہیں بن رہے. اگر میں آپ سے سوال کر پاؤں، آپ کے حق میں بات کر رہی ہوں. آپ نے درست کہا، ہم ججز نہیں بن رہے اور ہم رپورٹ کریں گے. ذرا میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں میرین صاحبہ کہ آپ نے درست کہا کہ ہر جگہ پر کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو ادراک ہے کہ ان کے مسائل کے، اور یقیناً ہوگا، آپ کی اپنی جماعت ہے، بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میرا خیال تھا کہ جو بگ چنک سیٹس ہیں، لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، قصور ہو گیا، آئی تھاٹ کہ عموماً جب پارٹیز مشکلات کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ فوکسڈ انٹرونشنز کرتی ہیں سیاسی طور پر. لیکن وہاں پر بھی مجھے آپ کی جماعت کا فٹ پرنٹ جو ہے بہت کمزور نظر آ رہا ہے. تو میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اوور آل پنجاب کی جو سچویشن ہے وہاں پہ پارٹی بالکل ایک کم بیک کی پوزیشن میں آ کے کھڑی ہوئی ہے. آپ بلدیات کے بعد نتائج دیکھیں گے اور نتائج میں بہتری دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ فوکس کرتی ہے، ہم نے فوکس کیا ہے، اور میں یہ بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو آزاد امیدواران ہیں، کہیں پہ لوکل آپ کے ایسے سیٹ اپس ہوتے ہیں کہ وہاں لوکل سیٹ اپس میں آپ کو برادری
کے اور جو لوکل معاملات ہیں ان کے حساب سے کرنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت عرصہ حکومت میں نہیں رہی, اور جب حکومت میں رہی ہے وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو صوبوں کے اندر اس وقت موجود ہیں اور حکومت میں ہیں ان کو ایج حاصل ہے. مگر طلعت صاحب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل بلدیاتی الیکشن جو ہے ڈیموکریسی کی نرسری ہے, مگر اس وقت یہ الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہاچ پاچ کی سچویشن ہے. بالکل پولیٹیکل پارٹیز لگی ہوئی ہیں کہ جی الیکشن ہو جانا چاہیے, تو کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ جو آپ کے اختیارات ہیں وہ آپ ان جو ممبران آ رہے ہیں, چیئرمین آ رہے ہیں, کاؤنسلر آ رہے ہیں, ان کو آپ وہ دے سکیں گے, اور وہ بلدیات کا نظام آپ لا سکیں گے جو آئین کے مطابق ہے؟ نظام بس احترام, آپ کے نقطے بڑے اہم ہیں, اور نظام کی نوعیت کیا ہے, اختیارات تفویض کتنے کیے گئے ہیں, فائنینشیل پاورز کتنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کتنی ہے, پبلک اوورسائٹ کتنی ہے, یہ تمام معاملات اٹھائیں گے. لیکن اس وقت یہ معاملات جو ہیں تھوڑے سے مارجنز پر چلیں گے, کہ الیکشنز کل ہونے والے. میں طلال صاحب کے پاس ذرا واپس جاؤں گا. طلال صاحب, یہ جو الیکشنز ہیں جس طرح ذکر ہوا, حکومت وقت ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہوگا, لیکن یہ جماعت کی تنظیم کا بھی امتحان ہوتا ہے, کیونکہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہیں کہ بڑا لیڈر وہاں پہ جائے گا, اور یہ تو محلے کے اندر جائے گا, اور جو لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے اندر سے بندے آپ نے اٹھانے ہوتے ہیں, خاندان کو کس طرح جانتے ہیں, قبیلے کو کس طرح جانتے ہیں, یہ اس کا امتحان ہے. تو آپ کی اپنی ضلع کے اندر تو آپ کے اپنے منسٹر جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائیں, تو یہ بھی ماشاءاللہ اس فراوانی کی طرف اشارہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اتنے کینڈیڈیٹس ہیں کہ منسٹر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل, وہ جو لڑائی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے, اور میرا خیال ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی, اور جو کہ بلا وجہ سے وہ کنٹروورسی, اور وہ یقیناً ہے وہ بلدیات تھی, اور اس کے علاوہ پہلے سے بھی فیصل آباد والے تو پہلے جانتے ہیں, شاید میڈیا کے لیے اور سارے باقی لوگوں کے لیے خبر ہو, لیکن وہاں سب جانتے ہیں کہ یہ گروپنگ ود ان دی پارٹی ہے. اب یہ جو میرے باقی دو پارٹیسپینٹس نے کہا ہے, دیکھیں 2013 میں ہم نے الیکشن نہیں کروایا تھا, ہماری حکومت نہیں تھی, ہم پنجاب میں کس طرح جیتے, دوسرے صوبوں میں کیا سیٹیں لیں, جے بی میں ابھی الیکشن, کنٹونمنٹ میں ساری جگہ ہماری حکومت نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ساری کوئی ہماری حکومت میں نہیں ہوئے, کے پی میں بھی ہوئے, سندھ میں بھی ہوئے. ابھی میں دیکھیں ہم لڑ کے آ رہے ہیں, میں آن گراؤنڈ, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے وہ پورے کیے کہ نہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس کیسے ہیں, ہماری تنظیم کیسی ہے, ہماری لیڈرشپ کا اس وقت لوگوں میں پاپولیرٹی لیول کیا ہے. میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں, آپ کل نشریات کر رہے ہوں گے, وہ ٹیلی کر لیجئے گا. دیجئے فگر دیجئے. 15% تمام پارٹیاں پی ایم ایل این سے علاوہ, 15% آزاد, 70% پاکستان مسلم لیگ نون شیر جیتے گا. یہ آپ کے سامنے ہوگا. میں آپ کو اگر دیکھیں نا, میں تو جڑا والا سے جہاں سے آیا ہوں, میری تو ایک ایک گلی, ایک ایک چیز. اب مجھے پتا ہے کہ وہاں تیر یا بیٹھ کے جیتنے کا امکان شاید کوئی ایک سیٹ ہو 30 میں سے. اب 30 12 اضلاع کی بات کر رہے ہیں یا اپنے حلقے کی؟ 12 اضلاع. دیکھیں میں یہ آپ کے پروگرام میں تو 12 اضلاع کی بات کر رہا ہوں, اور یہ 12 اضلاع میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں 15% پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیاں, پی ٹی آئی سمیت 15% آزاد, 70% شیر جیتے گا, اور شیر جیتے گا, اور 15% باقی وہ آزاد جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں زیادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ذرا واپس جاتے ہیں جی عمران اسماعیل صاحب. پارٹی کی تنظیم سازی کا بھی امتحان ہے. آپ ایک حلقے کے اندر, بڑے حلقے کے اندر جلسے کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب جا سکتے ہیں, جہانگیر ترین جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی جا سکتے ہیں, چودھری سرور صاحب جا سکتے ہیں, آپ الیکشن کر سکتے ہیں. یہ جو انتخاب ہے آپ کو محلے تک پارٹی کی تنظیم سازی کا امتحان ہے, تو آپ کی پارٹی کا بھی کل امتحان ہے کہ محلوں تک پہنچی ہے یا نہیں تنظیمی اعتبار سے. بالکل امتحان ہے طلعت صاحب, اور میں بڑا محظوظ ہوا ہوں. یہ میرے بھائی نے جو ابھی تجزیہ دیا ہے, یہ 15% جو انہوں نے تمام پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی دیا ہے, مجھے بڑا لطف آیا یہ سن کے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا تجزیہ دیا. یہ اصل میں اسی فوبیا میں ہے جس طرح سے انہوں نے ایک سروے کروایا جس میں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 75% ہے, اور قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح کو بھی انہوں نے بیٹ کر دیا پاپولیرٹی میں, وہ بھی 72% کراس نہ کر سکے کسی صورت.
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی فوبیا میں ہے. اور یہ جس طرح شاہی زمانے میں ہوتا تھا نا, مورخ کو بلا کے اور اس کو تلوار کی نوک پہ لکھوایا جاتا تھا کہ لکھو کہ میں سب سے رحم دل بادشاہ ہوں, لکھو کہ میں نے بڑے لوگوں کے کام کیے. لیکن عمران صاحب فورکاسٹ تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا. تو ایک ریکویسٹ کر دوں. نہیں سر, میں تو اس طرح کی فورکاسٹ نہیں کر سکتا. یہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ قسم کی فورکاسٹ ہے, جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 100% جیتیں گے, باقی تو چلو آپ نے بیک میں 15% سیٹیں چھوڑ دی, وہ بھی بڑی مہربانی پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے, پی ایم ایل سارے کاف بھی اس میں آ گئی اور وہ پیپلز پارٹی بھی اس میں آ گئی, آزاد بھی آ گئے سارے کچھ. باقی تو یہ سب لے آزاد بھی نہیں کیا. مزے کی چیز یہ ہے کہ باقی رہا بچا کے تو خیر الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی لے جائے سارے. ذرا کوئکلی طلال صاحب 2013 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں تھی, 2013 میں انہی کی حکومت تھی, انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگائی تھی. انہی کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو بندہ تھا اس نے, وہ چیف منسٹر تھا, اس نے کہا کہ جی آخری 10 دن میں آرڈر جو ہیں پرائیویٹ سے چل رہے تھے, ہمارے نہیں چل رہے. ساری چیزیں ان کی ہے نا. یہ آج تو یہ ابھی آہستہ آہستہ آغاز کر رہے ہیں, جو کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے یہ تو وہ بھی بنا چکے ہیں کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس طرح ہم ہار گئے ہیں, حکومت کا انفلوئنس تھا, فلاں تھا. یہ کل کی سٹیٹمنٹ بنا چکے, کیونکہ پتہ ہے اگر آپ طلعت صاحب آپ نے امیدوار کھڑے ہی نہیں کیے, جیسے کہ پہلے پنجاب میں 55 سیٹوں پہ آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ میرا امیدوار جیتا نہیں. بھائی پی ٹی آئی نے امیدوار نہیں کھڑے کر سکی, بہت ہلکے خالی پڑے. میرین ان ون سینٹنس اگر آپ ہمیں بتائیں, پیپلز پارٹی کل کے انتخابات سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور کیا دیکھ رہی ہے؟ ان ون سینٹنس پلیز, ایک جملے میں. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرلزم پہ اعتبار کرتی ہے اور میدان میں رہنا چاہتی ہے, میدان میں رہ کے حق کی لڑائی کرنا چاہتی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ حق کا نعرہ جب لگایا تو یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں. بہت شکریہ میرین. طلال چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, 24 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا, نتائج کل اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. زلزلے کے معاملے کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, ڈو ناٹ مس دیٹ. اگلے سیکشن میں اس کے اوپر بات کریں گے. کیا ہم نے ناظرین زلزلے سے کچھ سیکھا؟ میں اس زلزلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 2005 کے زلزلے کی بات کر رہا ہوں. خوفناک حقائق, وہ حقائق جن سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے, پھیریں گے تو تباہ ہو جائیں گے, خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, ہمارے پاس پروفیسر محمد ریاض صاحب موجود ہیں جو ماہر ہیں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اور جیولوجسٹ ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر 2005 کے بعد یہ سروے ہوا ہی نہیں آج تک کہ ہماری زمین کے اندر کس قسم کی خوفناک زلزلے والی قوتیں موجود ہیں, کہاں پر موجود ہیں. جو ہم نے زوننگ کی ہوئی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو ہم بلڈنگ کوڈ بنا رہے ہیں, اپنی سب سے تگڑی بلڈنگ کھڑے کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہم ریت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. بہت خوفناک معاملہ ہے. زلزلے کے حوالے سے یہ سیگمنٹ بہت اہم ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. میں نے پشاور میں ریاض صاحب سے بات کی, ہم 9ویں منزل کے اوپر کھڑے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر بالخصوص نقصان اس مرتبہ زیادہ کیوں ہوا ہے؟ وجوہات تو خیر بہت ساری ہوں گی. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایپی سینٹر جو زلزلے کا مرکز ہے اس کے قریب ہیں. جو لوگ ذرا دور ہیں ان تک یہ انرجی پہنچتے پہنچتے کافی کم پڑ جاتی ہے, لہٰذا نقصان بھی کم ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جس جگہ پہ بلڈنگ میں کھڑے ہیں, یہ بلڈنگز اس قسم کی راکس میں بنی ہیں جو ارتھ کویک کی انرجی کو یا ویوز کو, جو لہریں اٹھتی ہیں, اس کو یہ میگنیفائی کر دیتی ہیں. یہ لوز سوائل ہے. پشاور جو ہے ایک ویلی ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں گھری ہوئی ہے, اور اس کے تقریباً ہر طرف فالٹس موجود ہیں, جس میں سے چند فالٹس ایکٹیو بھی ہیں. لہٰذا کوئی بھی ارتھ کویک کی موشن جہاں سے بھی آئے اس ویلی میں پہنچ کے تھوڑی سی زیادہ ایمپلیفائی ہوگی, تھوڑی سی زیادہ بڑھ جائے گی بنسبت کسی اور ایسی جگہ کے جہاں پہ کہ سخت پتھر چٹانیں وغیرہ موجود ہوں, جسے ہم جیولوجی میں ہارڈ راکس کہتے ہیں. ہمیں تو دور سے ڈاکٹر صاحب تمام پہاڑ اور چٹانیں ایک ہی جیسی لگتی ہیں, اور روایتی تصور یہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں بڑے پختہ ہوتے ہیں, اور اگر آپ پہاڑوں پر ہیں یا پہاڑوں کے قریب ہیں تو آپ بہت محفوظ ہوں گے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ پہاڑ بنیادی طور پر
آپ کو حفاظت فراہم نہیں کرتے پہاڑ کی نوعیت پر. یہ کس قسم کے پہاڑ ہیں اور یہ پہاڑ کیا خطرے کا باعث ہے یا مضبوطی کا باعث ہے؟ پہاڑ بذات خود تو نہ خطرناک ہیں نہ مضبوط ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں آج ہی اپنے کالج میں انٹر کے اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دے رہا تھا، اور اس میں نے ان سے کہا کہ 1 کیوبک میٹر اگر آپ پتھر لیں تو ان کا اوسط وزن تقریباً 2900 کلو گرام ہوتا ہے. اب 2900 کلو گرام کو 1 فٹ زمین پہ ہلانے کے لیے کتنی انرجی چاہیے؟ تو جب زلزلہ آتا ہے، مثلاً 2005 کا جو زلزلہ آیا اس میں زمین 10 سے 19 میٹر تک اپنی جگہ چھوڑ کے ہلی، اور اس کی لمبائی کلومیٹرز میں تھی. تو آپ سوچیں کہ اتنا بڑا بلاک جو 15-16 میٹر ہلا، جو 65-70 کلومیٹر لمبا اور اسی طرح چوڑا، تو اس کے لیے کتنی طاقت چاہیے ہوگی، کتنی انرجی موجود تھی. تو وہ انرجی جب آتی ہے تو پھر پہاڑ چاہے مضبوط ہو چاہے کمزور ہو اس آگے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن اگر پہاڑ سخت پتھروں کا بنا ہے، جسے ہم جیولوجی میں ہارڈ راکس کہتے ہیں، میٹامارفک یا اگنیس راکس، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لہر کو ایک قسم کا پی جاتے ہیں یا اسی طرح ٹرانسمٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ریت، باجری اور ہلکی قسم کی کلیز یہ ہوں، اس میں یہی ویو دگنی ہو جاتی، میگنیفائی کر دیتے. میگنیفائی ہو جاتا ہے. اگر اس کا ایمپلیٹیوڈ 1 میٹر تھا تو اس میں پہنچتے ہی وہ اچانک 4 میٹر اور 6 میٹر تک پہنچ جاتے. لہٰذا اس کے اوپر جو بلڈنگ ہوگی وہ سخت پتھروں کے بجائے یہاں پر 4-6 میٹر تک جھولے گی. ہم انٹرویو سے پہلے بات کر رہے تھے اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ سیسمک زوننگ کا تصور کچھ ہمیں سمجھ میں ہے، لیکن آپ نے مائکرو زوننگ کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے وہ ذرا سمجھائیے. پتہ تو اسی طرح چلے گا، ظاہر ہے جو پروفیشنلز ہیں وہی آپ کو بتائیں گے، عام آدمی کو شاید اس کا شدھ بدھ نہ ہو، لیکن پروفیشنلز آتے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ اس کو میپ کرتے ہیں، جاتے ہیں اس کے نقشے بناتے ہیں اور راک ٹائپس کو ایکچولی اسٹڈی کرتے ہیں، اس بلڈنگز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جہاں پہ اس کی فاؤنڈیشن بنی ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ وہ ایک دائرہ بنا دیں گے یا ایک شکل بنا دیں گے کہ اس دائرے کے اندر جتنے بھی راک ٹائپس ہیں وہ ایک ہی ہیں، لہٰذا اس میں سے گزرنے والی لہر ایک جیسی ہوگی. اس کو زونیشن کہتے ہیں. اگر وہ آپ بہت چھوٹے حد تک لیں کہ جس میں ایگزیکٹلی 0.1 ڈیسیمل کا بھی فرق نہ آئے ویو کی ایمپلیٹیوڈ میں، تو وہ مائکرو زون ہو گیا. اچھا، مائکرو زونز کا تعلق یا زون کا تعلق جو ہے، مائکرو زون کا تعلق جو ہے، یہ ہمارے جو انتظامی لکیریں ہم نے کھینچی ہوئی ہیں، یونین کاؤنسل ہے، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ ہے، صوبہ، اس سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جیولوجی ڈز ناٹ فالو یور جیوگرافک باؤنڈریز. یہ راک ٹائپس پہ ہوگا. بعض اوقات آپ کا ایک مائکرو زون پورے ضلع پہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ صرف ایک یونین کاؤنسل پہ بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ وہاں راک ٹائپس کیا تھی. تو ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس قسم کی سرزمین پہ کھڑے ہیں. تو کیا مائکرو زوننگ ہمارے یہاں پر ہوئی ہے؟ پاکستان میں UNDP کے تعاون سے 2 پروجیکٹس ہوئے تھے، کوئٹہ شہر میں اور مری میں. مری والے میں تو میں بھی انوالو تھا، اور چترال میں. شاید ایک شہر اور بھی ہوا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اتنی ڈیٹیل سے مائکروزونیشن نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اچھا خاصا مہنگا کام ہے. اور بہت مہنگا کام ہے. بہت مہنگا تو نہیں ہے، میرا خیال ہے جتنا یہ 6-6 لاکھ اور 8-8 لاکھ دے کر اس کا آدھا خرچہ کیا جاتا تو یہ ہو جاتا. آپ نے دلچسپ بات کی. ناظرین، بین الاقوامی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے $1 انویسٹ کیا ہے تیاری کے اندر تو آپ $7 نقصان کا اور کمپنسیشن کا بچا سکتے ہیں. بالکل. لیکن ہم $7 پر توجہ زیادہ ہے اور $1 پر توجہ کم ہے. ہاں، اس کا نقصان کیا ہے اس مائکرو سیسمک زوننگ کے نہ ہونے کا؟ واٹ آر دی پرابلمز؟ نقصان تو بڑا واضح ہے کہ انجینئر بیچارے یا آرکیٹیکٹ جن کو کہ سارا الزام جاتا ہے کہ جی آپ نے بلڈنگ کو نہیں بنائے، آپ بلڈنگ کوڈز نہیں فالو کر رہے، ان کے پاس ڈیٹا ہمارے جیولوجسٹ سے، اسٹرکچرل جیولوجسٹ سے، وہ آئے گا، وہ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ اچھا یہ زون ہے، اس میں یہ کوڈز لگنے چاہیے، اور کوڈز تو انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں. زوننگ نہیں کی کوڈز بنا دیے ہیں ہم نے. جی بالکل. زوننگ بڑی براڈ سکیل کی ہوئی ہے، جیسے شاید پورے پاکستان میں 4 یا 5 زون بنائے ہیں. اور آپ سوچیں پورے پاکستان میں 4 زون، جبکہ پشاور کے اندر 15 زون ہو سکتے ہیں. ہم اس پریسائز زوننگ کی بات کر رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی جگہ پر بھی اگر بلڈنگ کوڈز کے مطابق بلڈنگ بنا بھی دیں، ہمیں علم نہیں ہوگا
کہ کس زمین کے اوپر ہم بنا رہے ہیں کھڑے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں. اچھا اب تو نئی بلڈنگز کے لیے ہمیں ظاہر ہے زوننگ کروانی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی وہ پالیسی لیول کا ڈیسیژن ہوگا. پالیسی لیول پہ. اور میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ ریسرچ اداروں کو جہاں اتنے بہت سارے فنڈ ادھر ادھر لگا دیے جاتے ہیں ان کو تھوڑا سے فنڈنگ کریں تو سب سے اہم کام ہے. لوگ تو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ بیچارے اپنا ٹائم لگائیں خرچیں, ان کو تھوڑی سپورٹ تو ہو, کوئی اپنی جیب سے تو خرچہ کرنے سے. لیکن یہ بہت اہم کام ہے. سب سے اہم آپ کے 1 لاکھ افراد تقریباً 2005 میں مارے گئے. خدا نخواستہ یہ والا زلزلہ اگر اس کی ڈیپتھ کم ہوتی تو پشاور آج نہ ہوتا. اللہ معاف کرے. لیکن یہ انڈیکیشنز جو ہیں ناظرین, یہ ہمیں خطرات سے, حادثات سے, واقعات سے سیکھنے کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. اس کے اوپر آئیے گا تو نئی جو پرانی بلڈنگز بن گئی ہیں, اب جس پلازے پہ ہم کھڑے ہیں, جی بالکل, یا اس طرح کی جو سینکڑوں ہزاروں بلڈنگز ہمیں بیک گراؤنڈ کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں, یہاں پر بھی دوسرے صوبوں کے اندر بھی تو بن گئی ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں انجینئرز کے پاس ایک اور ریسنٹ جو انہوں نے ریسرچ ہے وہ کیا, اور ہم نے UNDP کے تعاون سے مانسیرا میں کچھ پروجیکٹ اس پہ کیے تھے, وہ ہے ریٹرو فٹنگ. ریٹرو فٹنگ میں آپ کسی بھی پرانی بلڈنگ کو لے کے, اللہ اس کے وہ بہت ہی گئی گزری ہو, لیکن اگر وہ امپورٹنٹ بلڈنگ ہے اور اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں, کوئی پلازا ہے, کوئی شاپنگ مال ہے, کوئی اسکول ہے, اسپتال ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سائزمک کوڈ کے مطابق نہیں بنی, تو اس کی ریٹرو فٹنگ کی جا سکتی ہے, جس سے اس کی اسٹرینتھ 1 یا 2 سٹیپ مزید زلزلہ سہنے کے لیے بڑھ جائے گی. 2005 کے بعد چونکہ آپ کا فیلڈ یہی ہے, ریٹرو فٹنگ کتنی بلڈنگز کی ہوئی ہوگی پاکستان میں؟ اس درجنوں میں ہے, سینکڑوں میں ہے, ہزاروں میں ہے, لاکھوں میں ہے؟ میرا خیال ہے درجن بھی نہیں ہوں گی. آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی تھنک لیس دین 12, لیس دین 10 میں بھی. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اب کمپنسیشن کا معاملہ ہے, ہم نے 2005 کے اندر بھی دیکھا, چلے اس کے اندر تو بین الاقوامی ادارے انوالو تھے اور انہوں نے کم از کم جو تعمیر کا جو معیار ہے اس کے اوپر انہوں نے زور ڈالا کہ گہرائی کتنی ہونی چاہیے, جو آپ کی میسنری ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے, میٹیریل کس قسم کا لگنا چاہیے, جالا جو آپ لگاتے ہیں بلڈنگ کا وہ کس قسم کا ہونا چاہیے, وہ تمام وہ کام کیے. اس مرتبہ ہم نے کمپنسیشنز اب اناؤنس کر دی ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ آپ دے دیں. تو 2 لاکھ میں ظاہر ہے جب لوگ گھر بنائیں گے تو اس میں نہ کوئی سیسمک زوننگ ہوئی ہے, نہ کوئی اسیسمنٹ ہوئی ہے, وہ ویسے ہی گھر بنائیں گے نا جیسے پہلے بنائے. جی بالکل. اس کے علاوہ تو بنا نہیں سکتے. تو لہٰذا کمپنسیشن سے زیادہ, یہ میں آپ سے کم اور ناظرین کے طرف سے حکومت سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ کمپنسیشن دینا تو آسان ترین کام ہے, چیک لکھ کے دینا ہے آپ نے. اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ کہاں پر گھر بنا رہے ہیں اس کی زوننگ کیجئے. آپ نے بہت اچھی بات کی, میں اس کی طرف واپس آؤں گا. ریٹرو فٹنگ تو کیا ہم اسکولوں سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کی بلڈنگ پہلے گر جاتی ہے, جی بالکل, بیسک ہیلتھ یونٹ سے, ہاسپٹل سے, کریٹیکل, ان کو ریٹرو فٹنگ کے ذریعے تگڑا کر سکتے ہیں کسی حد تک. کسی حد تک. کسی حد تک مثلاً اگر ایک بلڈنگ بنی ہے اور آپ اس کی اسیسمنٹ کریں, آپ کو پتہ چلے کہ یہ 5 میگنیچیوڈ 5 تک ارتھکویک سہ سکتی ہے, تو ریٹرو فٹنگ سے آپ اس کو شاید 6, 6.5, 7 تک بھی پہنچا سکتے ہیں. کون اسیس کر سکتا ہے کہ جی یہ بلڈنگ جو بنی ہے یہ ٹھیک ہے؟ سرٹیفیکیشن کس کی طرف سے آنی چاہیے؟ ویسے تو ظاہر ہے PDAs اور یونین کونسل کے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی ہیں, یہ ان کا کام ہے, اس میں باقاعدہ انجینئر ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایک ایسی چھوٹی سی باڈی بنا دی جائے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کمپلیٹلی, اور وہ سول انجینئرز, خاص کر اسٹرکچرل سول انجینئرز اس میں شامل ہوں, جن کے پاس صرف یہ کام آئے کہ وہ جا کے چیک کریں اور اپروو کریں کہ ہاں یہ ہے, یعنی میرا خیال ہے اس طرح سارے پاکستان میں وہ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے اور اس کو چلایا جا سکتا ہے. ناظرین, ایک تجویز نہیں ہے, ہزاروں تجاویز ہیں. انتہائی اہم نکات اس انٹرویو کے اندر اٹھائے گئے ہیں, ایکسپرٹ رائے آپ نے سنی. ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, جس طرح میں نے گزارش کی, معاملہ چیک لکھنے کا نہیں ہے, یہ چیک کرنے کا ہے کہ ہم نے 2005 سے لے کے اب تک کیا سیکھا. ہمارا ایڈیٹوریل کامنٹ عمران خان اور ریحام خان کی شادی اور اس کے بعد علیحدگی اور اب ڈائیورس کے معاملے کے اوپر ہے, اس کو مس نہ کیجیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. آئیے ناظرین, اب چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق آج دن بھر بنتی ہوئی خبر کے حوالے سے ہے. عمران خان اور ریحام خان کے اندر معاملات شادی کے حد تک ختم ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے نجی معاملہ ہے, اس کے اوپر رائے زنی نہ کیجیے. شرمناک باتیں مجھے لگتی ہیں. یہ نجی معاملہ نہیں ہے,
ہم اس کے اوپر کمنٹ بالکل نہیں کرتے اگر عمران خان صاحب نے خود اس کو پبلک معاملہ نہ بنایا ہوتا. شادی کی خبروں سے لے کر ڈائیورس تک خان صاحب کا سٹینڈ کیا رہا ہے, آئیے ہم آپ کو فیکٹس دکھاتے ہیں. پاکستانیوں جاگ رہے ہو, دیکھیں نیا پاکستان بنانا ایک تو میں آپ کے لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں, لیکن ایک خاص بات ہے, میں چاہتا ہوں جلدی سے نیا پاکستان بن جائے, اس لیے تاکہ میں شادی کر لوں. تبدیلی آ گئی ہے. کہ میں نے فیصلہ تب کیا ریحام سے شادی کرنے کا جب میں اس کے بچوں کو ملا. اس کی جو ریحام کی مجھے چیز پسند آئی کہ اس میں اللہ نے ایمان دی ہے. ایک عورت میں ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں گی کہ کام بھی 2 نوکریاں بھی کرے اور بچوں کو اکیلے بڑا کرے, اور انگلینڈ کے اندر اور کی بھی ساری زندگی. اور مجھے ابھی پتہ نہیں کہ یہ خاتون بوجھ لے سکتی ہے یا نہیں, میں یہ اسمپشن پہ کر رہا ہوں کہ یہ بوجھ لے جائے گی. کبھی انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ شادی میں بہا نہیں سکتا. تبدیلی تو آ گئی ہے, زندگی مختلف ہے, بہتر آسان زندگی ہو گئی ہے. اب بیوی اگر مجھے تو پہلے تو جو چیز پسند ہے ریحام میں تو سیاسی ہے, وہ اس کی سوچ ہے, اچھا برے کی ہے. اگر ایک بیوی خاوند کی مدد کرتی ہے, کیمپین کرتی ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ ریحام خان پارٹیسپیٹ کریں پالیٹکس میں as opposed to position کے. My judgment of Australian men is clouded by my experience with Australian cricketers. So they're not particularly romantic. They're very straightforward. I'm glad to hear they were not romantic with you. So that's it's a pretty. Any plans of having more children now? ان کے 5 تو کم ہو جائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تو اپنے بچے پال لیے ہیں, اور خان صاحب سے بھی ہم ایک سب سے بڑا تحفہ جو مجھے ملا ہے کہ میرا صرف ایک بیٹا تھا تو مجھے خواہش تھی, تو مجھے 2 اور بیٹے مل گئے ہیں, اور اب کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی ٹیم بنانے کا ارادہ نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ شادی شروع سے لے کر اور ڈائیورس تک میڈیا کے سامنے رکھی گئی. شادی والی رات اور اس کے ارد گرد انٹرویوز ہوئے, تمام تر پرائیویٹ باتیں کی گئیں, اور اب جب میڈیا اس کے حوالے سے سوال اٹھا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ شرمناک بات ہے. شرمناک بات اس وقت ہوتی اگر اس کو نجی معاملہ رہنے دیا جاتا. اور ویسے اگر لیڈر کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں تو شرمناک ہے, لیکن جب ذاتی زندگی سیاست کا حصہ بنا دی جائے تو وہ سوال رہتا ہے, شرمناکیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. سوال کا جواب نہ دینا, اس کے اوپر سیخپا ہو جانا, یہ تو کوئی نیا پاکستان بالکل بھی نہیں ہے, یہ تو پرانا پاکستان بھی نہیں ہے. یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں, جب کوئی ایک راج ہوتا تھا, ایک سرکار ہوتی تھی, ایک صاحب ہوتا تھا اور ایک رعایا ہوتی تھی, اور رعایا کا کام صاحب کی تعریف کرنا ہوتا تھا, اور جتنے کارندے تھے ان کا کام صاحب کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہوتا تھا. اگر نیا پاکستان ہے اور ایسی باتیں ہوں گی تو سوال تو اٹھائیں گے, برنگیختہ نہ ہو, سیخپا نہ ہو, اس کا جواب دیں. اگر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم شرمناک جیسے الفاظ نہ استعمال کریں. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.